नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग जो कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, फ़ग़फ़िर लना, बस बख्श दे हमें, लना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, गुनाहों को हमारे, वक़ीना, और बचा हमको, अज़ाबन्नार, आग के अज़ाब से, अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिक़ीना, और सच बोलने वाले, वलक़ानितीना, और इताअत गुज़ार या फरमाबरदारी करने वाले, वलमुनाफ़िक़ीना, और खर्च करने वाले, वलमुस्तग़फ़िरीना, और इस्तग़फ़ार करने वाले या बख्शिश मांगने वाले, दोनों भी लिख सकते हैं आप। बिल असहार, सहरी के वक्त। शहीदल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु, बेशक वो, ला इलाहा, नहीं कोई इला, इल्ला हुआ, मगर वही, वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने, कायमन, कायम रखने वाला, बिल क़िस्त, अदल को, ला इलाहा, नहीं कोई इला, इल्ला हुआ, मगर वही, अल अज़ीज़ुल हकीम, गालिब है, हिकमत वाला। इन्नद दीना, बेशक दीन, इंदल्लाहि, पास अल्लाह के, अल इस्लाम, इस्लाम है। व मख्तलफ़ा, और नहीं इख्तिलाफ़ किया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, इल्ला, मगर, मिन बादी, बाद उसके, मा जाअहुम, जो आ गया उनके पास, इल्म, बग़यन, ज़िद, यानी आपसी ज़िद, बैनहुम, दरमियान उनके, व मन यकफुर, और जो कोई कुफ़र करे, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत के साथ, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला। फ़इन, फिर अगर, हाजू का, झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, आप कह दीजिए, अस्लम तो, मैंने सुपुर्द किया, वजहिल्लाह, अपने चेहरे को अल्लाह के लिए, वमन तबान, और जो कोई पैरवी करे मेरी, वकुल, कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो ऊतुल किताब, दिए गए किताब, वल उम्मीना, और अनपढ़ लोग या उम्मी लोग, अस्लम तो, इस्लाम लाए तुम, फ़इन, फिर अगर, अस्लमो, वो इस्लाम ले आए, फ़क़द इह्तदौ, तहक़ीक़ हिदायत पा गए, व इन, और अगर, तवल्लौ, वो मुँह मोड़े, फ़इन्नमा, तो बेशक, अलैकल बलाग़, ऊपर आपके पहुँचा देना है, वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बसीरुन, देखने वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों को। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो, यकफुरूना, जिन्होंने कुफ़र किया, बिआयातिल्लाहि, सात आयत के अल्लाह की, व यक़्तुलून नबीना, और कत्ल करते हैं नबियों को, बग़ैर हक़, बग़ैर हक़ के, व यक़्तुलूना, और वो कत्ल करते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, यामुरूना, जो हुक्म देते हैं, बिल क़िस्त, अदल का या इंसाफ का, मिनन्नासी, लोगों में से, फ़बश्शिरहुम, बशारत दिए गए उनको, बिअज़ाबिन, अज़ाब की, अलीम, दर्दनाक। उलाइका, यही लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जो, हबितत, ज़ाया हो गए, आमालुहुम, उनके आमाल, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन, वमा, और नहीं, लहुम, उनके लिए, मिन नासिरीन, कोई मददगार। अलम तरा, क्या नहीं देखा, इला, तरफ, अल्लज़ीना, वो लोग जो, ऊतु, दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से, युदऔना, बुलाए जाते हैं, इला, तरफ, किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब के, लियहकुमा, ताकि वो फैसला करे, बैनहुम, उनके दरमियान, सुम्मा, फिर, यतवल्ला, वो मुँह मोड़ता है, फ़रीक़ुन, एक फ़रीक़, मिनहुम, उनमें से, वहुम, और वो, मोरिज़ून, मुँह फेरने वाला। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, इसलिए कि वो, क़ालू, कहते हैं, लन तमस्सना, हरगिज़ हमें नहीं छुएगी, अन्नार, आग, इल्ला, मगर, अय्यामन, चंद दिन, मादूदात, गिनती के, वगर्रहुम, और उन्हें धोखे में डाल दिया, फ़ी दीनिहिम, उनका दीन, माँ, जो, कानू, थे वो, यफ्तरून, गढ़ते। फ़कैफ़ा, बस क्या हाल हुआ या किस तरह,
इज़ा जब जमानहुम उन्हें हम जमा करेंगे लियोमिन उस दिन ला रैबा नहीं कोई शक फीही इसमें वउफियत और पूरा पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर शख्स माँ कसबत जो उसने कमाया वहुम और वो ला युज़लमून नहीं उस पर जुल्म किया जाएगा। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह मालिकुल मुल्की ऐ मालिक बादशाहत के तूती तू अता कर अल मुल्का बादशाहत मन तशाउ जिसको तू चाहता है व तंजियो और तू छीन लेता है अल मुल्का बादशाहत मिम्मन उससे जो तशाउ तो तू चाहता है वह तू इज्जु और इज्जत देता है मन तशाउ जिसको तू चाहता है वह तू जिल्लु और तू जलील करता है मन तशाउ जिसको तू चाहता है बियदिकल खैर हाथ में तेरे भलाई है इन्नका बेशक तू अला ऊपर कुल्ली हर चीज़ शैइन हर कदीर खुद रखने वाला। तूलिजुल लैला तूलिजु तू दाखिल करता है अल लैला रात को फिन नहारी दिन में व तूलिजु और दाखिल करता है अन नहारा दिन को फिल लैली रात में व तुखरिजु और तू निकालता है अल हय्या जिंदा को मिनल मय्यती मुर्दा से व तुखरिजु और तू निकालता है अल मय्यता मुर्दा को मिनल हय्य जिंदा से व तरजुकु और तू रिस्क देता है मन तशाउ जिसको तू चाहता है बगैर हिसाब के। ला यत्तखिज़ी ना बनाइए अल मोमिनून मोमिन लोग अल काफिरीन काफिरों को औलिया अपना दोस्त या मददगार मिन दूनी सिवाय अल मोमिनीन मोमिनों के वमन यफल और जो कोई करेगा जालिका ये फलैसा तो नहीं मिनल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फी शैइन किसी चीज़ में इल्ला मगर अन ये के तत्तखु तुम बचो मिनहुम उनसे तुकातन बचना व युहज़्ज़िरुकुम और डराता है तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफ्सहु ज़ात से अपनी व इलल्लाहि और उसी की तरफ अलमसीर लौटना है। कुल कह दीजिए इन तुख्फू अगर तुम छुपाओ माँ जो फी में सुदूरी को सीनों में तुम्हारे और तुबदूहु या तुम जाहिर करो उसको या लम्हु उसको जानता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला व यालमु और वो जानता है माँ जो फी में अस्समावात आसमानों में व मा फिल अर्ज़ी और जो ज़मीनों में वल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला अला कुल्ली हर चीज़ पर शयइन यानी चीज़ पर कदीर खुदरत रखता है ऊपर हर चीज़ की खुदरत रखता है। यौमा एक दिन तजिदु पाएगा कुल्लु हर नफ्सिन नफ्स माँ जो अमिलत अमल किया उसने मिन खैरिन नेकी में से मुहज़रा हाजिर किया हुआ वमा और जो अमिलत अमल उसने किया मिन सुइन बुराई में से तवद्दु चाहेगा वो लो काश अन्ना बेशक बैनहुमा दरमियान उनके व और बैनहु दरमियान उसके अमदन फासला होता बईदन दूर का वयुहज़्ज़िरुकुम और डराता है तुमको अपनी ज़ात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफ्सहु नफ्सों को उसकी वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रऊफ़ बहुत शफ़क़त करने वाला बिल इबाद साथ अपने बंदों के। कुल कह दीजिए इन अगर कुंतुम हो तुम तुहिब्बूना तुम मोहब्बत करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फत्तबिऊनी तो इत्तिबा करो मेरी युहब्बिबकुम मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला व यग़फ़िर लकुम और बख्श देगा तुम्हें ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूरुर रहीम बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। कुल अतीउल्लाह कह दीजिए इताअत करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की व रसूल और उसके रसूल की फ़इन फिर अगर तवल्लो वो मुँह मोड़ जाएं फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता अल काफिरीन काफिरों से। यानी आयत 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ला चुके हमारे लिए गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुत्तकी बंदों के औसाफ बयान कर रहे हैं जो हमेशा कहते हैं कि हम तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हमारी कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमा
اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ تو متقی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہر وقت چاہتے ہیں، اور جب بھی دنیا میں مصیبت آتی، مشکلیں آتی، اس میں صبر سے کام لیتے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں حرام حلال کی تمیز کرنے کا بتا دیے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، چاہے نفس پر مشکل ہی کیوں نہ گزرے۔ تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ جنت عطا کرنے والے ہیں۔ اب آیت 17 کو دیکھیں، جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ اب اس آیت میں کتنے چیزیں آ گئی یہاں پر؟ صبر کرنے والے، یعنی زندگی میں حالات میں جو بھی آتے ہیں نا، جیسا مشکل آتی، بیماری آتی، آزمائش آتی، جانی نقصان، مالی نقصان، کبھی اپنے چہیتوں کی موت، یہ ساری چیزیں جب آتی تو انسان کو صبر کرنا، جیسا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ صبر کون سا ہے؟ جب مصیبت ہم کو پہنچتی، اول وقت میں جو صبر کیا جاتا وہ صبر ہے۔ ایک دو دن کے بعد میں اگر ہم گلے شکوے کر کے، نوحہ کر کے، روکے کر کے، پھر اس کے بعد اگر ہم صبر کریں بولے تو وہ تو حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ وقت کے حساب سے ہر انسان کو صبر دے دیتا نا، تو وہ صبر کرنا نہیں ہے، بلکہ جب مشکل آتی اسی وقت ہم الحمدللہ کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر اور ایک دعا بتائی تھی میں، اللہم اجرنی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو یہ والی دعائیں اگر پڑھیں گے تو وہ معنوں میں صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی، پہلے کیا کرتے مومن لوگ، جو بھی اللہ پہ اور رسول پر ایمان لائے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہتے، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے، پھر دنیا میں جو بھی حالات ان پر آتے اس پر صبر کرتے، اس کے بعد چاہے اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی نقصان ہو، وہ لوگ سچ بولتے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ صفات 17 میں بتائی جا رہی۔ فرما برداری کا مطلب اللہ اور رسول جو بھی چیز کا حکم دیے اس کی فرما برداری کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ مال دیے صدقہ خیرات کرتے، یعنی جو صاحب نصاب ہے ان کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کسی کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر اس میں سے ایک پیسہ بھی اگر ہماری حلال کمائی سے ہم خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ، نفل صدقہ ہے نا، اس کا اجر وہ اپنی شان کے مطابق بڑا چڑھا کر دینے والا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم رمضان مبارک جیسے مہینے میں ہیں، اور اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ منیمم بتا رہی میں 10 ٹائمز سے لے کے 700 ٹائمز بڑھایا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی کتنی مالی حیثیت ہے اور آپ کتنا صدقہ کر رہی۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے، وہ 1000-2000 کر رہا تو اس کے لیے کوئی معمولی بات، یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے اس کے لیے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے، اس کی کمائی خود کچھ ہزاروں میں ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں سے ایک 10-20 روپے یا 100 روپے بھی دے رہا تو اس کے لیے بڑی بات ہے۔ تو ہر ایک کی مالی استطاعت کے حساب سے اس کا جو صدقہ کیا جاتا نا، اللہ تعالیٰ خالص نیت کو دیکھتا اور اس کی کوشش کو دیکھتا۔ تو اب رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرنے میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسکینوں کو، غریبوں کو دیکھے۔ یہ راستوں پہ جو مسجدوں کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے نا پروفیشنل فقیر، ان کو قطعی نہ دیں۔ جو اپنے خاندان میں لوگ رہتے، تکلیف سے گزارا ہوتا، لیکن عزت کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے ہر خاندان میں مل جائیں گے آپ کو، یتیم بھی ملیں گے، بیوہ بھی ملیں گے، اور اگر بیوہ نہیں بھی ہے، یتیم نہیں بھی ہے، تو بعض لوگ کی تنخواہ اتنی کم رہتی کہ ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یہ پروفیشنل فقیر ہے نا، جو نان مسلمز بھی ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح لباس بدل کے، برقعے پہن لے کے مسجدوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ تو ایسے پروفیشنل فقیروں کو دینے کے بجائے ہم پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کو دیکھیں۔ ایک تو خاندان کے غریبوں کو دینے کا دگنا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے کا۔ اور پھر خاندان میں ہم ایک دوسرے کی اگر مدد کریں گے تو ایک دوسرے میں محبت بھی بڑھیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے لیے احکامات رکھے اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا۔ آج ہم دینے کے قابل ہے، ہو سکتا کل کسی مصیبت میں آ کے اگر ہم اس جگہ پہ آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک فرشتہ دعا کرتے رہتا، جو دن رات صدقہ کرتے نا، ان کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تیرے راہ میں یہ خرچہ کر رہے ہیں تو بھی ان کو دے، یہ تیری راہ میں دے رہے ہیں تو بھی ان کو دے۔ اور پھر کوئی کنجوسی کرتا، بخیلی کرتا، اللہ کی راہ میں نہیں کرتا، لیکن اپنے شوق پہ ہزاروں خرچ کرتا نا، تو ان کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے، یہ اللہ کی راہ میں دینے سے روک رہے ہیں تو لہٰذا تو بھی ان سے روک لے۔ تو دیکھیں فرشتے کی ہماری دعا چاہے تو قبول ہوتی یا نہیں ہوتی ہمیں گارنٹی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہمارے حق میں فرشتوں کی دعا قبول کر لے، تو ہم اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے، جب فرشتے بولیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ اور یہ جو بھی ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ جس کو بھی ہم دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے سرونٹ ہو یا ہمارے رشتہ دار، روڈ پہ جو فقیروں کو دیتے نا، وہ تو دینے کے بعد وہ کدھر چلے جاتا، ہم کدھر چلے جاتے، تو ایک دوسرے کو تو پہچانتے نہیں، لیکن خاص طور سے ہم لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والے سرونٹس اور رشتہ داروں سے دوبارہ ملتے رہتے نا،
तो तब कभी भी हम उनको ताने नहीं देना। कभी हमको ज़रूरत पड़ने पर अगर वो नहीं आ सके या नहीं आए, बहाने करे या कुछ भी कर लो, आप जो सदका कर रहे हैं वो अपनी आखिरत की अजर के लिए कर रहे हैं, उन पे हम एहसान नहीं कर रहे हैं। और कभी ये नहीं बोल सकते कि हम तुम्हारे को हमेशा मदद करते रहते, तुम हमारी ज़रूरत पे नहीं है। अगर आप ऐसे अल्फाज ज़बान से निकालेंगे तो फिर हमारे सदका खैरात ज़ाया हो जाते। शैतान ऐसी चीज़ें अक्सर हमसे करवाता। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने सदका खैरात को बर्बाद होने से बचा लें। और अक्सर लोग ज़कात अदा करते, ज़कात में पैसा जो मुस्तहक़ है उनको देना है। ज़कात में हम उनको अनाज या कपड़े वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका हक़ है। उनको जहाँ ज़रूरत है वो उनके मालिक है, वो जो ज़कात लेने के मुस्तहक़ है ना, वो उसके मालिक है। उनको हम मालिक बना दें, उनका इख्तियार है, जहाँ चाहे खर्च करें। अगर हो सकता आप कपड़े लेके देंगे किसी सर्वेंट वगैरह को और उसको कपड़ों की ज़रूरत नहीं होगी, किसी बच्चे की फ़ीस देना होगा, घर में अनाज की ज़रूरत होगी, या बीमार है तो दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी, कपड़े लेके क्या करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि सदका जो है वो आप उसमें कुछ भी दे सकते, लेकिन फ़र्ज़ अदा करना है ज़कात, तो आप उनको पहले माल का मालिक बना दें, वो अपनी मर्ज़ी से इसराफ़ कर सकते। और फिर इसी आयत में पिछली रात को बख्शिश मांगे। तो पिछली रात से मुराद सहरी का वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में तहज्जुद पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन आज रमज़ान होने की वजह से हर कोई सहरी के लिए उठता। तो आप सहरी में से एक 10-15 मिनट अपने लिए तहज्जुद पढ़ने के लिए निकालें। कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात, 8 रकात। तो आपकी जितनी हैसियत है उतनी आप पढ़िए, लेकिन तहज्जुद ज़रूर पढ़िए। तहज्जुद की वक्त दुआ कबूल होती। और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसा कि आप खाना बना रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हस्बैंड को दे रहे हैं, दस्तर बिछा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उस वक्त में भी आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार, क्योंकि कुरान में हदीस में दोनों जगह है सहरी के वक्त में इस्तग़फ़ार करने को अल्लाह ताला कबूल फरमाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 महीना है हमारे पास, सहर में कैसा भी उठते हम, तो चलते फिरते, खाना सर्व करते हुए, पकाते हुए, बच्चों को उठाते हुए भी अपनी ज़बान से दुरूद और इस्तग़फ़ार और चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये तौहीद से भरपूर कलमा है। ये पढ़ा करिए, दुरूद के साथ में इस्तग़फ़ार करते रहिए। कभी कभी जन्नत को मांगा करिए, जहन्नुम से अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। ये दुआएं आप लोग चलते फिरते पढ़ा करिए। तो अब हमें क्या पता चल रहा है इसमें, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए और झूठ हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए। और रोज़े में तो रोज़ा में रह के अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला बोलेंगे कि मेरे को ये भूखे प्यासा है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब इंसान में तक़वा नहीं है, अल्लाह ताला जिस चीज़ से मना किया वो लघु बातों से, चोरी से, झूठ से, ग़ीबत से, बातों से नहीं बचे, ग़ीबतों से नहीं बचे, तो वैसे लोगों का रोज़ा भूखे रहना, प्यासे रहने के बराबर ही है, और अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हम अपने नेकियों को ज़ाया करने से बचाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर हमारे कोई रोज़ों का और रमज़ान का फ़ायदा भी हमें नसीब करेंगे। अपने फ़ायदे के लिए किसी का हक़ मानने के लिए झूठ का सहारा हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए। अगर हो सका तो कभी घर में कोई बच्चे नहीं सुने काम, कोई रिश्तेदार, अपने भाई बहन अगर अपना काम नहीं सुने, तब भी आप रोज़े में है ना तो सब्र से काम ले। रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता। सदका खैरात का तो मैं बता चुकी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में कहीं मस्जिद बन रही, वहाँ चैरिटी का काम में दे दीजिए। जिसकी जैसी इस्तिताअत है वहाँ पर खर्च करिए। और लोगों के साथ सिला रहे में, अगर आप समझो किसी के पास गरीब है, बिल्कुल गरीब है, मिस्कीन है, उनके पास माली कुछ भी हैसियत नहीं है कि वो सदका खैरात करे, तो वो किसी के साथ में कुछ मदद कर दे, उनके काम में हाथ बटा दे। जैसे कि औरतों को पीरियड्स आ जाते तो उस टाइम में उनके तो थोड़ा घर में दूसरे कामों में हाथ बटा दे, ताकि जो रोज़ा रहे, इबादत कर सकें, वो लोग अपनी इबादतों में इजाफा कर लें। तो आप लोग काम भी बांट ले सकते हैं। जो पीरियड्स में है वो किचन का काम, बच्चों को देखने का काम ले लें, और वो लोग इबादत करेंगे। जब आप पीरियड से फारिग हो जाएंगे तो फिर दूसरे लोग पीरियड्स में रहेंगे, तो वो लोग आपके बच्चों को देख लेंगे, घर का काम कर लेंगे। इस तरीके से एक से दूसरे के साथ सिला रहमी करते हुए, ताउन करते हुए गुजार लें, ताकि अजर में आपके अल्लाह ताला कमी नहीं करेंगे, लेकिन दोनों का अजर आप दोनों को भी मिलेंगे, एक दूसरे से ताउन करने से, सिला रहमी करने से। और ज़रूरतमंद, जैसे कि मैं बताई ना, ख़ानदानों में बहुत सारे रहते, इज़्ज़त के मारे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो वैसे लोगों को देखिए, तो ताकि रिश्तेदारी भी कायम रहे और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत भी बढ़ती जाए। और तहज्जुद के वक्त का तो कबूलियत का वक्त है, और इफ्तार का भी वक्त कबूलियत का वक्त है। अक्सर ख़वातीन हमारे क्या करते, किचनों में बिजी हो जाते ना, खाने बनाने में, जो तरह तरह के खाने। एक्चुअली रोज़े का मतलब ही ख़त्म हो जा रहा है हमारे पास।
ایسا ایسا کام میں لگا دیتا جو رمضان میں ہم روزہ رکھتے اصل بھوک پیاس کا احساس ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو روزوں کا دیا، اور غریبوں کا احساس کرنا، بھوک کا احساس کرنا. لیکن جو سارا مہینہ ہم نہیں کھاتے نا، وہ افطاری میں سحر میں اتنا کھا لیتے ہیں جو سارا مہینہ بھی ہم لوگ نہیں کھاتے. تو ایسے حد سے زیادہ کھا لیں گے تو طبیعت بھی خراب ہوئیں گی، سستی بھی آئیں گی، نماز تراویح بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تہجد بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو ان چیزوں سے بچا کریے. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے روزہ رہنے کا، صبر کرنے کا، اپنے نفس کو ٹرین کرنے کا، وہ ضائع مت کریے. آیت 18 دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کو قائم رکھتے ہیں اور غالب اور حکمت والے کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. العزیز الحکیم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کو اگر بنایا تو حکمت کے ساتھ ہی بنایا، کسی چیز کو بے فضول کی نہیں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ بھی ہمارا فیصلہ کرنے والا عادل. یہاں پر عدل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو کوئی نیکی کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور دیں گا، اور جو کوئی برائی کریں گے ان کا بدلہ آخرت میں دیں گا. اور ایمان کے ساتھ جو نیکی کریں گے اس کی نیکی ضرور قبول ہوں گی. اور جو کافر لوگ جو دنیا میں نیک کام، چیریٹی کے کام وہ لوگ بھی کرتے نا، بہت سارے غریبوں کی مدد کر دینا، چیریٹی کے کام وہ لوگ بھی بہت کرتے، لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے کافروں کا عمل آخرت میں جزا نہیں دلائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. تو عدل جو ہے نا، عدل سے کام لیتا نا، تو ویسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو صلہ رحمی دے دیتے، یعنی ان کا بدلے سے ان کو دنیا میں خوشحالی، ان کے اولاد کو، ان کو کامیابی، یہ ساری چیزیں دے کے ان کو دنیا میں جو نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں ان کا حساب دنیا میں ختم ہو جاتا. کیونکہ کافر بغیر ایمان کے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو ان کے اگر نیک عمل کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے تو پھر انصاف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مراد نبی ہے، صحابہ اکرام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، جنگ میں جو بھی گئے تھے، اولیاء اللہ ہے جس سے دین ہمارے تک پہنچا. یہ سارے لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے فرشتے بھی گواہی دیں گے. اہل علم سے مراد جس کو نبوت دی گئی، وہ سارے لوگ مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے. اور اس آیت میں سب سے مین چیز اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کے بعد فرشتے، پھر علماء، یعنی جو کچھ نبی کے ذریعے علم ہم تک پہنچا اس کے بارے میں بتایا جا رہا. اگر اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کسی بندوں سے بات نہیں کر سکتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو مبعوث نہیں کرتے، وحی کے ذریعے کتابیں نازل نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا جنت کے بارے میں، کیسا پتہ چلتا تھا جہنم کے بارے میں، کیسا پتہ چلتا تھا کیا چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، کیا چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہونا ہے تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے کتاب اور حدیث یہ دونوں دی گئی، تاکہ ہم زندگی کیسے گزارنا اس سے ہم سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. اگر آپ کو اگر بغیر کسی نبی کے، بغیر کسی کتاب دیے کے اگر عمل نہیں کرنے پہ سزا دیتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن حجت بھی باقی نہ رہتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں آیا. اب رسول اور نبی آنے کے بعد اب کسی بندے کے پاس حجت نہیں ہے باقی کہ ہمارے کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. لا علمی کی وجہ سے آپ کوشش نہیں کر کے قرآن اگر تفصیل سے نہیں پڑھ رہے تو یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. قرآن تو ہر نبی کے ساتھ میں آ چکی، ہر نبی کے ساتھ تورات، زبور، انجیل، اور ہمارے نبی کے ساتھ قرآن. اب ساری کتابوں پہ ایمان تو ہے، عمل ہم کو صرف قرآن پہ کرنا ہے. اب اگر ہم عربی نہیں آنے کی وجہ سے قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے، عربی خالی پڑھ رہے لیکن تفسیر ترجمہ نہیں پڑھ رہے، اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، تو ہم قیامت کے دن بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا جب دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نئے زبانیں جو ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آئے تھے وہ سب سیکھے ہم، تو پھر قرآن کیوں نہیں سیکھے؟ اکثر لوگ بولتے نہیں بھائی ابھی ہم نہیں سیکھیں گے، ابھی تو ہم بہت سارے کام کرنا ہے، جب بڑھاپا آ جائیں گا جب دیکھیں گے اگر ہم قرآن تفسیر سے سیکھیں گے تو عمل نہیں کریں گے تو ہمارے کو گناہ ہو جائیں گا، بہتر ہم نہیں پڑھیں گے. تو ایسے بے وقوف لوگوں کے آنسر اگر ہم سنیں گے تو سوائے افسوس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن بچ جائیں گے. آپ ایگزامپل، آپ اسکول میں آپ کے بچے کو ڈالے، اب وہ بچہ مادری زبان تو اس کی اردو ہے، انگلش نہیں پڑھا، میتھس نہیں پڑھا، تو بولیں گا نہیں میں پڑھوں گا تو ایگزام دینا پڑیں گا، بلکہ بچہ نہیں پڑھتا تو کیا ٹیچر اس کو پاس کرتی؟ نہیں کرتی نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے کہ آپ قرآن عربی نہیں آتی تھی، عربی میں نازل ہوئی اسی لیے ہم نہیں پڑھے. آج کے دور میں تو ہر لینگویج میں ترجمہ موجود ہے، تو نہیں آنے کا سوال ہی نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا میں نا سب کو عذاب دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم کو موقع دے رہا. اب کب تک ہماری سانس چلے گی ہم نہیں جانتے.
قیامت تو آنے والی ہے لیکن وہ تو دور کی ہے نا. لیکن ہر انسان کی جب موت واقع ہوتی اصل اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی, کیونکہ موت آتے ہی ہر انسان کے نامہ عمل کلوز کر دیے جاتے. اب سوائے انہوں جو صدقہ جاریہ کے کام کرے وہ, یا پھر وہ اپنی نیک اولاد جو تربیت کر کے ان کو اولاد کو نیک صالح بنائے, وہ اگر کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں تبھی آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ آپ کا نامہ عمل ختم. آپ کی سانس نکلی جسم سے, روح کا بدن سے جب تعلق ختم ہو جاتا تو ہمارے عمل کرنے کا بھی سلسلہ منقطع ہو جاتا. تو پھر ویسے میں کیا کر سکتے ہم, جب تو عالم برزخ میں, عالم برزخ کا مطلب خبر کی زندگی ہے, جو موت کے بعد سے قیامت کے دن تک جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. تو وہ برزخ میں فرشتے پہلی ہی رات بتا دیں گے آپ کو, جیسے ہماری تدفین ہوتی, ہمارے رشتہ دار دفن کر کے چلے جاتے, وہیں سے فرشتے بتا دیتے کہ تمہارا یہ جنت کا بھی مکان تھا, یہ جہنم کا بھی مکان تھا. تم جو نیکی کریں گے ان کو بولیں گے کہ تم نے اپنے نیکیاں کرنے سے جنت کا گھر پختہ کر لیا اور جہنم کے گھر سے بچ گئے. اور جو گناہگار رہیں گا اس کو بولیں گے دیکھو تمہارا یہ جنت کا یہ گھر تھا, لیکن تم اللہ کی نافرمانی کر کے جنت کا گھر کو کھو دیے اور آخرت کے گھر کو پختہ کر لیے. تو وہ جنت میں جہنم میں کب جائیں گا, قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد. لیکن اس کو خبر میں ہر دن اس کا دونوں مقام دکھائے جائیں گے. تو کیا حال ہوگا سوچئے, جب خبر میں ہم چلے جائیں گے, فرشتے ہمارا دونوں گھر بتائیں گے, ایک عالی شان بنگلہ اگر آپ کو مل رہا اور ایک چھوٹا موٹا گھر مل رہا, تو دنیا میں آپ کون سے گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ اچھے گھر میں نا, ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں اچھا گھر. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ اگر عالی شان گھر کو, محل کو ٹھکرا کے اگر کوئی چھوٹے موٹے جھوپڑ پٹی جیسے گھر میں رہنا چاہ رہا, تو آپ اس کو کیا بولیں گے, بیوقوف بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کیونکہ عالی شان گھر ہم فری میں آفر کر رہے, تو وہ چھوڑ کے یہ جھوپڑی میں رہنا پسند کر رہا, پاگل ہے یا بے وقوف ہے, ہم ایسے ہی بولیں گے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے بتا دیے کہ جنت میں باغات ہیں, نہریں ہیں, جو قسم قسم کے پھل ہے, وہاں سے عرش کے نیچے سے جو ہے جنت الفردوس عرش کے نیچے ہے, اور جنت الفردوس سے نہریں بہیں گی, وہ دودھ کی ہے, شراب کی ہے, شہد کی نہریں ہیں. اور جو ہم دل کرے گا, ہم دنیا میں تو بھی ہمارے کو محنت مشقت کرنا پڑتا, جو دل کھانے کے لیے چاہے تو پیسہ چاہیے, سامان خرید کے لانا, پکانا پڑتا, لیکن وہاں پر آپ دل میں ایسا خیال آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. تو اتنی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دینے کا آپ کو قرآن سے حدیث سے وعدہ کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس کے لیے تھوڑی سی محنت کر کے کیوں نہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو موقع دے رہے ہیں اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جو زندگی ہماری آج تک غفلت میں گزری اس سے توبہ استغفار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اگر ہم توبہ استغفار کر کے اس ماہ رمضان کی برکتیں, روزے, نماز جو بھی ادا کر رہے ہیں ہم, وہ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہر دن استغفار کرتی رہیے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کریے, ہمارے لیے بھی دعا کریے, جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب کے لیے دعا کریے. اور ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں غائبانہ جو کی جاتی ہے نا, وہ ضرور قبول ہوتی. کیا معلوم کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو گئی. اور جو کوئی قرآن سیکھنے سے محروم ہو گیا ابھی, اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ موقع دے, قرآن سے کہیں سے بھی, ہمارے فاؤنڈیشن سے بول کے نہیں, بس اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے قرآن سیکھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائیں. آمین یا رب العالمین. یعنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حق دوسروں کا ہے, ہمارے رشتہ داروں کا, ماں باپ کا, اولاد کا, ہر ایک کے حق اللہ تعالیٰ رکھے نا. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ خیرات ہے. اگر آپ کما کے بھی اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں گھر کے کھانے کے لیے, ضرورت کے لیے بھی, اگر کوئی شوہر لا کے بیوی کو, بچوں کو کھلا رہا, وہ تو اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقہ کا ثواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی ذمہ داری رکھتے ہوئے بھی اس میں بھی اجر رکھیں. تو اب ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کیسے کفر کر سکتے بتائیے. ہر حقدار کا حق دینا ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی اب ایسا بھی نہیں ہونا کہ ہم رمضان میں قرآن ہی پڑھتے بیٹھ گئے, نماز عبادت ہی کرتے بیٹھ گئے, بچے بھوکے ہیں, گھر میں بڑے بوڑھا بوڑھی ماں باپ ہے یا ساس سسر ہے تو ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں. ہر ایک کے حق جو ہے اللہ تعالیٰ جو شریعت میں رکھے وہ بھی, اگر شریعت میں, اگر اکثر لوگ بولتے کہ ماں باپ کی تو خدمت کا ہے لیکن ساس سسر کی کرنا ہے کیا. دیکھیے ساس سسر بھی اپنے شوہر کے ماں باپ ہے. اگر وہ ساس سسر نہیں ہوتے تو کیا آپ کو شوہر ملتا تھا؟ نہیں ملتا نا. تو انسانیت کے ناطے وہ آپ ان کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ساس سسروں کی محنت سے ہی آپ کے شوہر آج اس مقام پہ ہے کہ آپ کو دیکھ سک رہے ہیں, آپ کا خیال رکھ سک رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کی ضرورت پوری کر سک رہے ہیں. تو ہم کسی بھی صورت میں ساس سسرے میں, اپنے ماں باپ میں فرق نہیں کر سکتے. انسانیت کے ناطے بھی اگر آپ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہمیں اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی طرف لانا چاہ رہا. اب ہم میں سے کون ہے
جو اتنی اچھی قرآن اور حدیث کی کتابوں کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی غفلت میں گزار سکتا ہے؟ بتائیے. چلیں آیت 19 کی تفسیر دیکھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے. اب یہاں پر بعض صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ جو توحید پر تھے لیکن کب؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ان کی شریعت میں بھی نیک لوگ بھی تھے، کفار بھی تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دین کے حق آگے آ گیا، یعنی اب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے تو تورات پہ، انجیل پہ عمل نہیں کریں گے وہ، کیونکہ تورات کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے تھے مگر ان کو انجیل دی گئی تھی، مگر ان کی کوئی شریعت الگ نہیں تھی. تو تورات کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی نا، اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عمل کرتے تھے. تو اپنا تورات پہ وہ عمل کریں گے نہ انجیل پہ کریں گے، بلکہ وہ نبی کی حیثیت سے ان کے پیریڈ میں تھے. اب جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن پر ہی عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب چاہے یہودی ہو یا نصارہ، اب ان سب کے لیے صرف اسلام دین ہی قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دین اگر دین پہ وہ عمل کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اور ہر دعوت تعلیم ہر پیغمبر کی کیا تھی؟ توحید کی تھی. اپنے اپنے دور میں جو دے رہے تھے وہ توحید کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. ختم کا مطلب کوئی لیٹر اپن لکھتے تو اس پہ ان پہ ایک اسٹائم دیکھتے آپ لوگ آفیشیل لیٹرز میں، تو اس طرح سے نبیوں کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، یعنی اینڈ ہے. اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہم پچھلے لیسنوں میں پڑھ چکے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہر امتی کی ذمہ داری بنتی کہ جو کچھ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی حدیث کی، وہ آنے والوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے ہماری. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں نماز پڑھنا اور اچھے عمل کرنا، یہ سب ہم دوسروں تک اپنی اولادوں کو یعنی نسل در نسل ہم جیسا سکھاتے جائیں گے وہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور صرف نماز پڑھ لینا، اچھے عمل کر لینا کافی نہیں ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کیا بتائے؟ صبر کرنا، سچ بولنا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پچھلی رات نا سحر کے وقت توبہ استغفار کرنا، تہجد پڑھنا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ چاہے اعمال آپ کچھ بھی کر لیں، اگر اللہ کے ساتھ چھوٹا بھی شرک کرے، کسی اور کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، بیماریوں کو دور کرنے والا، اولاد کو دینے والا، بچوں کے رشتے کرنے والا، کامیابی دینے والا، اگر سمجھ کے ہم کسی منتوں مراداں کرنے لگیں گے ہم، تو وہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کریں. یعنی عبادت میں صرف نماز، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ مالی جسمانی جو بھی عبادت دوسرے غیر اللہ کی کرتے ہم، ان سب سے بچنا ضروری ہے. تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کرنا چاہیے. اب قیامت تک کوئی کتاب اور نبی آنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف دین اسلام کی، اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اب قبول نہیں ہونے والا. تو یہود اور نصارہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے ہمارے قرآن پر اور ہمارے رسول پر، وہ جہنم میں جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی باہم اختلافات کی وجہ سے وہ فرقے بندیاں ہو گئی، آپس میں ہو چکی وہ لوگ بھی. اور آج امت محمدیہ میں بھی اختلافات محض کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے، سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، خاندانوں میں اختلافات جائیدادوں کی وجہ سے ہونا. یہ ساری چیزیں ہم غیر قوموں کی طرح ہمارے پاس بھی ہونا. اور دوسرا، سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا آج کل ہمارے امت میں؟ فرقے بن گئے. دیوبندی، بریلوی، پتہ نہیں اہل سنت جماعت، پتہ نہیں کیا کیا بولتے، اللہ عالم، یہ سارے فرقے ہو گئے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ قرآن حدیث کو اس کو بھول گئے، اس میں فرقے بازی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہماری امت میں سے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 گمراہ فرقے ہیں، جس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ ایک فرقہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. آیت 20 کو دیکھیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے اگر کوئی، تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابداروں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیا. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اطاعت کرتے ہو
اگر مان لیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے اور انکار کریں گے تو اس کا گناہ ان پر ہی ہوگا. آپ کا کام صرف حکم اللہ کا پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھنے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو چیز ابھی میں سمجھائی نا اسی کے تعلق سے ہے. اہل کتاب کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی نہ قتل نہیں کرتے تھے بلکہ جو بھی ایمان لائے ان سب کو قتل کرتے تھے. اور جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے نا، یعنی امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا کا جو کام کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی قتل کرنے کے لیے دھمکیاں دیتے تھے اور قتل بھی کر دیتے تھے، جیسے کہ عالم دین وغیرہ ہے ان لوگوں کو. تو دین کی تبلیغ کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرما کر علماء دین کی یہاں پر عظمت و فضیلت دونوں بیان کر دی. تو سبحان اللہ، اگر جو کچھ ہم دین سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو جتنا بھی آپ کو آ رہا وہ آپ دوسروں کو سکھائیے. تو دیکھیں آپ کا نام یہ عالم دین جو لوگ ہیں نا، علماء دین ہے نا، ان کی عظمت دیکھیے. انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گا اور جنت میں بھی ان کے ساتھ رکھیں گا. تو الحمدللہ دنیا کی جو صحبت اگر ہمارے کو کسی اچھے بڑے آفیسر کی یا کوئی بڑے لیکچرر کی، ہمارے اسکول کے بڑے، کالج کے بڑے ٹیچر سے اگر ہوگی تو ہم کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ابدی زندگی، دنیا کی زندگی آپ زیادہ سے زیادہ 100 سال جئیں گے. اگر 1000 سال بھی اگر جیے ہوتے تب بھی ایک دن موت آنا تھا نا. تو موت آنے کے بعد جانا کہاں ہے ہمارے کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو وہ جنت میں زیادہ دن رہنا ہے تو وہاں کی ہمیں تیاری کرنا بہتر ہے یا پھر دنیا کی عارضی زندگی میں کرنا بہتر ہے. تو وہاں پر ہم اگر اپنے ساتھی دنیا میں بھی جیسے اپنے اچھے دوست، اچھے رشتے دار، اچھے ساتھی مل گئے تو ہم اپنے آپ کو آسان زندگی گزارنے والے لکی سمجھتے نا. تو آخرت میں اگر ہمارے کو ابدی نعمتیں مل جائیں گی جنت کی صورت میں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. آیت 21 دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. اب دیکھیں فرقے واری کی وجہ سے آج کل جگہ جگہ قتل عام ہو رہا ہے. ناحق کے لوگ ان کی قوم میں تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، عدل انصاف جو کرتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. آج جو بھی دین کی بات پھیلانے والے ہیں ان کو قتل کرتے تھے، یا تو باتوں سے کرتے یا سر عام بھی قتل کر دے رہے ہیں علماء دین کو. تو آیت 20 اور 21 جو ہم دونوں پڑھے نا، اب اس میں دونوں میں ملتے جھلتے مضامین ہیں. اس میں بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو قتل کیا تھا، ایک ہی وقت میں صبح کے وقت قتل کیا تھا، اور 170 ایماندار جو بھلائی کا حکم اور برائی سے روک رہے تھے انہیں بھی قتل کر ڈالا تھا. تو وہی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے. آیت 22 کو دیکھیں، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت کر دیے گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی جو تمام کائنات کے لیے ہے ہماری قرآن. یعنی پہلے کیسا رہتا تھا، آسمانی جو کتابیں ہوتی تھی اپنی اپنی مخصوص شریعت اپنی اپنی قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری قرآن کالے گورے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے لیے ہے. ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی ہماری یہ قرآن ہے. اگر جو کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، کیونکہ کوئی اور دن قیامت کے دن اب قبول ہونے والا نہیں ہے. ہاں البتہ جو پچھلی شریعتوں میں ہمارے نبی آنے سے پہلے یہودی نصارہ میں جو ایماندار لوگ گزر چکے ان کا انتقال بھی ان کی شریعت کے مطابق ہوا، وہ لوگ اس سے محفوظ ہیں. لیکن آج ہماری شریعت اور قرآن آنے کے بعد اگر کوئی یہودی ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، جو بھی ہے، وہ لوگ کا کوئی اگر ایمان ہے بھی ان کی کتابوں پر تو وہ قبول نہیں ہوگا. صرف اور صرف اب ہمارے کو عمل کرنا کس پہ ہے؟ قرآن پر اور حدیث پر. اور ایمان لانا کس پہ ہے؟ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ان کے اعمال دنیا آخرت میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اب ایسے لوگوں کی جب اعمال بیکار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن ان کی کون مدد کرے گا؟ نہ تو ہمارے نبی کر سکیں گے، نہ تو ان کے کوئی جو جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ لوگ مدد کر سکیں گے اللہ کے آگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی جو تمام کائنات کے لیے ہے، تو آپ نے تمام بادشاہوں کو خط لکھا تھا اور دین اسلام کی دعوت دی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی محنتوں اور کوششوں سے دین آج تک ہمارے تک پہنچا نا. ورنہ ہماری کہاں حیثیت تھی جب اتنے جیسا انٹرنیٹ کی جیسے سہولتیں ویسی تھی بھی نہیں. تو صحابہ اکرام کی محنت اور انہوں کی مشقت، اس قرآن کو، حدیثوں کو کتنی احتیاط کے ساتھ ان لوگوں نے لکھا، اس کو جمع کرا، پھر کتاب کی شکل دی، پھر آج تک ہمارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچی. اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو آج ہمارے پاس دوسرے مذاہب کی طرح صحیح علم نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.
یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بادشاہوں کو خط لکھے اور دین اسلام کی دعوت دی تو چاہے عرب ہو یا عجم، اہل کتاب ہو یا اہل علم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا، دین کی تبلیغ کرنے کا جو نبی کا فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنمی ہے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب تک ہم جو شرک کی بدعتوں کی گمراہی میں تھے علم نہیں ہونے کی وجہ سے، الحمدللہ آج ہم کو صحیح علم کا پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی، اللہ اس میں استقامت بھی عطا کرے۔ تو اب یہ علم ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو قیامت کے دن ہمیں بھی باز پرس ہوگی، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ اپنا سدھار تو کر لیے، لیکن اپنے اطراف، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، اپنی اولاد کو اگر نہیں کرے، اپنے بھائی بہنوں کو آپ نہیں روکے، آپ کا کام ہے روکنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا۔ اگر وہ ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں تو جب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نہیں بولیں گے لوگ کیا بولیں گے، میرے سے ناراض ہو جائیں گے، برا مانیں گے، یا رشتہ داری ٹوٹ جائیں گی، دوستی ٹوٹ جائیں گی، اگر آپ یہ سوچ کے اگر ان کو اگر دین کی بات نہیں بتا رہے، توحید کی بات نہیں بتا رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تو ہم وہاں کے خسارے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو حق بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہمیں بتانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپر آیت میں بتا دیے نا کہ حق بات بولنے والے، عدل کے ساتھ کرنے والے، یعنی حسن سلوک کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، یہ سب کی خصوصیت کیا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ دنیاوی معاملات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو علم ہمارے کو آ گیا وہ چھپانا بھی جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ اپنے کو معلوم رکھ کے بھی چھپا رہے ہیں، آگے والے کو ہم کچھ نہیں بول رہے، انہوں دنیا کے شرک بدعتوں میں مبتلا ہے اور ان کو دیکھ کے ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یا ان کی کوئی محفل میں چلے جا رہے ہیں جہاں پر شرک کے کام ہیں، جیسے برتھ ڈے ہے، اینیورسریز ہے، کوئی محفل ایسے رکھتے جو اسلام شریعت سے نہیں ہے، وہاں اگر ہم چلے جا رہے ہیں ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور صراط المستقیم پر چلا، آمین یا رب العالمین۔ اور جو کوئی اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی کیا وجہ تھی؟ سرکشی کرنا، غرور، تکبر کرنا، خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تمام انبیاء آئے تھے اور آسمانی تمام کتابیں بھی ان کی شریعت میں آئی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، اگر جنت دوزخ اگر ہے بھی تو جہنم میں ہم بہت کم جلیں گے، وہ لوگ ایسا سوچتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ان سے نہیں تھا۔ تو آخرت کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، ان کی دولت، اولاد، مال وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ کوئی ان کی سفارش کر سکے گا۔ آیت 23 دیکھیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کے منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس آیت میں مدینے کے یہودی کے بارے میں ہے جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر و سازشیں کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا تھا۔ آیت 24 دیکھیں، اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی، ان کی من گھڑت باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ میں ابھی بتا چکی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے ماننے سے انکار کی وجہ ان کا یہ الزام باطل ہے کہ پہلے تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو گنتی کے صرف چند دن جائیں گے، یہی بات ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھی ہے۔ آیت 25 کی طرف سے دیکھیں، بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن ان کے غلط عقیدے اور جو دعوے ہیں نا کچھ کام نہیں آئیں گے۔ غلط عقیدے میں کیا ہے؟ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، ایک اللہ کو تو ہم مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہمارے کو واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اب جیسا کہ لوگ کیا مثال دیتے معلوم، کسی MLA کسی لیڈر کے پاس جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو ہم کسی کا لنک لیتے، تو کسی ان کے PA کا، ان کے اسسٹنٹ کا، کسی کا بھی رسوخ لیتے، اسی لیے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ واسطہ وسیلہ لیتے، اسی لیے ہم دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ تک ایک ذریعہ بنانے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے۔ تو میں یہاں پر بات بتا دوں کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ دعا کرتے ہیں، مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ شہرک کس کو بولتے معلوم ہے؟ یہ گردن کے پاس ہے نا جہاں پر وہ رگ ہے، تو آپ کی گردن سے آپ کے سینے کو کتنی دوری ہے بتائیے، تو شہرک وہیں پہ حصے میں، تو شہرک سے زیادہ جب اللہ تعالیٰ قریب ہے، قرآن میں بتا رہی، ایک نہیں 2 جگہ بتا رہی کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، بندہ چاہے آہستہ سے پکارے یا آواز سے پکارے، میں اس کے دلوں کا بھید سے واقف ہوں۔ تو کیا کوئی آپ کو لیڈر، MLA، کوئی VIP شخص آپ کو بولا کہ تم جو بھی چاہ رہے میرے کو معلوم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، اس کو وہ نہیں بولا نا، اس کو غیب کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے دنیا کے واسطے وسیلے الگ ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ ہر ایک یعنی کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چمٹی کو بھی دیکھنے والا ہے، تو ہمارے سینوں کے بھید سے وہ واقف نہیں ہے۔ کوئی اگر دنیا کا لیڈر MLA اگر اس بات کی گارنٹی دیتے تو پھر آپ کو واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو کوئی ایسا دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں نا کہ آپ کی ضرورت آپ کے دل میں جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے میرے کو پکارو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ چپ کے پکارو، آواز سے پکارو، سینے میں پکارو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ایسی ہستی کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے پاس کیسے مدد مانگ سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور آیت 26 میں دیکھو، یہ تو بہترین دعا کے لیے ہمارے لیے۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہمارے اطراف اگر ہم اللہ نہ کرے اگر ہم غریب ہیں، ہمارے اطراف ہمارے رشتہ داروں میں مال دولت دیا ہوا ہے، یا کسی کے پاس گاڑی بنگلہ نوکر چاکر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم یہ نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو دیا ہمارے کو نہیں دیا، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دینے پر قادر ہے نا، تو ہمیں بھی دے سکتا، بس ہمیں بھی دے، تو اپنے خزانے سے ہمیں بھی دے۔ لیکن دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے ہم اللہ سے بولنا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے سکتا، جسے چاہے ذلت دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ جب تو آگے والے کو دینے پر قادر ہے تو ہمیں بھی عطا کر۔ اب جب بچہ ماں سے تکرار کرتے جاتا کوئی چیز ہونا بول کے، ماں نہیں دیتی پہلے، لیکن بار بار روتے رہتا، ماں کو پکڑ کے جھنجھلاتے رہتا، روتے رہتا، تو آخر میں ماں اس کو دے ہی دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر ایک بار میں نہیں دے رہا تو ہو سکتا دعا کرتی جائیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا گڑ گڑانا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کے ذریعے قریب کرنا چاہتا، آپ کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا، تو بار بار آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیں گا، بادشاہت بھی دیں گا، دنیا کی بھی آخرت کی سب بھلائیاں دے سکتا، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اگر مانگ لے تو ساری دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئیں گے۔ اور دنیا والے تو ایک بار دے کے دوبارہ تانے دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، اس سے مانگنے سے خوش ہوتا۔ جو کوئی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے تو وہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ وہی لوگ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے جس کو غرور تکبر ہے۔ تب آپ دیکھیے آج کل لوگ نماز پڑھیں سلام پھیرتے نکل کے چلے آتے، دعا کے لیے بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھتی ہوں میں۔ خاص طور سے جوانی کی عبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے، وہ دعا عبادت کا جو ہے وہ تو بھول گئے سب لوگ۔ اگر دعا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہیں تو کب دیکھتے ہیں ہم؟ کسی کو کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، یا بوڑھے ہو گئے، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تو اپنی صحت کے لیے اپنی اولاد کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے افضل عبادت کہا گیا، اس میں ہم غفلت میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اور ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو چاہے دنیا کی کون سی بھی کونے میں چلی آئے، پہلے انہیں اللہ اور رسول سے ان کا ناتا رشتہ مضبوط کریے، اللہ سے ڈر ان کے دلوں میں ڈالیے۔ پھر جو کچھ بھی جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کو ٹوٹ گیا یا کھانے میں نمک کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو کہا گیا ہے حدیثوں میں، وہ بھی دینے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے خود آ کے نہیں دیں گا، لیکن ایسا ذریعہ بنا دیں گا جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کریں گا، کیسا کریں گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو مت دیکھیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اس کا شکریہ بجا لائیے۔ اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے چھین کر یعنی قریش عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے نبوت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل میں سارے انبیاء آئے تھے، اس کے بعد بنی اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں نا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جتنے بھی نبی آئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بنی اسماعیل جو ہے نا، اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی مکے میں، عرب میں، کیونکہ وہ لوگ سارے نبی فلسطین میں آئے تھے، شام کی سرزمین پہ آئے تھے۔ تو سارے نبیوں کا مسکن کون سا ہے؟ شام۔ لیکن عرب، سعودی عرب جو ہے نا، وہ صرف اسماعیل علیہ السلام کو جب بچپن میں لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے سے یہاں آباد ہوئے تھے، ان کی نسل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے، کیونکہ ایک قوم میں جتنی آسمانی کتابیں آئی تھی، رسول آئے تھے، کہتے ہیں کہ 1,24,000، قرآن میں تو ذکر 24-25 پیغمبروں کا، رسولوں کا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 1,00,000 وہ سب کا یعنی ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب سے ان سب سے چھین کے ہمارے نبی کو اگر یہ نبوت دی گئی بولے تو کیا مطلب ہے؟ تو بہت بڑی بات ہے نا، ان سے چھین کے ہمارے کو دیا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. اگر کبھی کبھی آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا معلوم، آسمان کے دروازے کھولے جاتے. یہ پڑھ کے آپ نماز شروع کریے، آسمان کے جب دروازے کھل جائیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو یہ کبھی کبھی جیسا جیسا سہولات آتے گی، جب جو یاد آتے جائے آپ پڑھا کریے. یہ پڑھ کے رمضان میں اپنی عبادتوں کو قبولیت کا شرط بنائیں، حاصل کریے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا اظہار ہے، جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے چھین لے. عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم دنیا میں اگر دین پر عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ پردہ کر رہے ہیں ہم عورتیں، لڑکے جوانی میں سنت کے بارے میں معلوم ہوتے اپنے پینچے اونچے رکھ رہے ہیں، ٹخنے ڈھانپنا نہیں ہے نا مرد کے لیے، تو اپنے ٹخنے دکھا رہے ہیں، منہ پہ داڑھی رکھ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن رہے ہیں، اگر ان کا کوئی مذاق اڑا رہا تو یہاں پر یہ آیت ان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیا، چاہے وہ دنیا میں رسوا بھی ہو رہے ہیں، کوئی مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اس پر صبر کریں گے تو آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور اگر ہم برقع پہن رہے ہیں، کسی سے نامحرم رشتوں سے پہلے بات کرتے تھے، کزن سے ہمارے، اب نہیں کر رہے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تو اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. تو ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے ہو اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے لیے طریقے بتائے گئے. زندگی گزارنے کی ہر چھوٹی بڑی باتیں کھول کھول کر قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی. ہاں، قرآن میں جو چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کا حکم کلیئر نہیں ہے، جیسا کہ نماز کا حکم ہے، ہر جگہ پہلی عبادت جو ہے قرآن میں ذکر ہے وہ نماز کا ہے. آپ کو ہر سورے میں آپ کو نماز کا ذکر ضرور ملے گا، لیکن کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کون سے وقت پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہ حدیث میں ملے گا. تو قرآن اور حدیث دونوں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دونوں کا سیکھنا، دونوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آیت 26 پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کریں گے نا، اگر کوئی مفلس ہے، قرض دار ہے، اگر چاہے اس کا قرضہ احد پہاڑ کے بھی برابر ہے تو انشاءاللہ ادا ہو جائیں گا. یہ حدیث میں نے پڑھا تھا. تو جو کوئی بھی مفلس ہے یا قرضے میں مبتلا ہے تو ان کو یہ آیت 26 پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. آیت 27 کی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات کو دن میں لے جانا اور اللہ تعالیٰ ہی بے جان سے جاندار پیدا کرنا، تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی دن رات سورج اور چاند کی گردشوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. کبھی دن بڑا ہوتا، کبھی رات ہوتا. یعنی زندہ سے مردے کو نکلنا، مردے سے زندہ کو نکالنا، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے. جیسے کہ نطفہ، یعنی یہ مرد سے جو نکلتا نا آپس میں ایک دوسرے کے ملنے کے بعد نطفہ، کیا اس میں جان رہتی؟ نہیں رہتی، گندا سا پانی رہتا. لیکن اس سے کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ زندہ انسان کو نکالتے. پھر اس مردہ سے مردہ نطفے سے انسان بنتا یا بچہ بنتا. پھر اس کے بعد مردہ سے، یعنی جیسے کہ جانوروں میں بھی دیکھیے مرغی سے انڈا نکلتا. مرغی تو چلتی پھرتی ہے، اس میں جان ہے، لیکن انڈا چلتا پھرتا نہیں چلتا نا، وہ مردہ ہے. تو پھر انڈے سے پھر مرغی نکلتی. تو اللہ تعالیٰ کی مثال ایسی بیان کی گئی، ہم اپنے اطراف اپنے خود کے اندر بھی اگر دیکھ لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان آ جائیں گا. ہم ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کا کام کیا ہے. اور پھر کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جسے چاہے رزق کم کر دیتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہے. یہاں پر کیا بتایا گیا؟ یعنی کافر سے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، ان کے پاس اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہوئے اور ان کی نسل سے ساری نبی آئے، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ رکھا قیامت تک، اور ان کو خلیل کا لقب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست. اور پھر ہر شریعت والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا حکم دیا. تو ایک کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. توحید انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اسی وجہ سے آج انہوں نے دنیا کی جتنے بڑی بڑی مشکلیں آئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، جب بڑھاپے میں جو بیٹا دیا تھا ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ بھی کر کے گئے. بہت ساری آزمائشیں آئی ان کو، اس کے باوجود بھی انہیں صبر سے کام لینے سے آج تک ان کا نام باقی رہا. کتنے صدیاں گزر چکے ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے، لیکن ان کی نشانی خانہ کعبہ میں رکھ دیے. حج عمرہ کرتے وقت مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ان کی بیوی اور بچے کا زمزم قیامت تک آنے والوں کے لیے جاری ہو گیا. اور صفا مروہ میں سعی کرتے وقت بی بی ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے نا. ایسے کتنے لوگ دنیا میں گزرے، کسی کا نام ایسا بھلائی کے ذریعے عبادتوں میں لیا ہوا ہے باقی بتائیے؟ نہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے روزی دیتا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نبوت دیتا، جسے چاہے بے حساب حکمتیں نعمتیں دیتا.
تو اللہ تعالیٰ جس کو دینے پر قادر ہے وہ ہمارے کو بھی دے سکتا. اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے جو اس کی ضرورت آپ کو پوری کرنا ہے تو اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. آیت 28 دیکھیں. اس آیت میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا. ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی ایگزامپل بتا رہی ہوں میں. اگر ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے اب ہم معاشرے میں ایسے ہیں, ملک میں ایسے ہیں ہندو مسلمان کرسچن کے ساتھ, تو آپ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیے, صلہ رحمی کریے. ہو سکتا ہے اپنے اخلاق کو دیکھ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر لوگ کتنی اذیتیں دیتے تھے, ان پر کوڑا کچرا ڈالتے تھے, لیکن جب وہ 3 دن نہیں ڈالی عورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی. ہم جیسے ہوتے تو بولتے تھے کہ اچھا ہوا مری پر اچھا ہے, ہم تو بچ گئے, اس سے سمجھتے تھے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں وہ عورت کے ساتھ کیا ہوا. پھر جا کے اس کی مزاج پرسی پوچھتے تو وہ عورت ایمان لے آئی. تو اخلاق اتنے اچھے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو کافر آپ کو روز تکلیف دیتی تھی, آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی, ایمان لے آئی, کیونکہ آپ کا رویہ, آپ کا حسن خلق ایسا تھا ان کے ساتھ میں. تو اگر ہم بھی جس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, مگر ہم مسلمانوں میں نہیں بولنا چاہیے میرے کو, لیکن ہم اپنے دین کو ان کے سامنے پریزنٹ کرنے کے بجائے ان کے دین کی چیزیں ہم اپنا لے رہے ہیں, تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. یہ اگر آپ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو جب بھی موقع ملے ہم ان کو دین کی دعوت دے سکتے, دین کے بارے میں بتا سکتے تھے. ہو سکتا وہ دین اسلام کی طرف آ سکیں گے, اور قیامت والے دن یہی لوگ ہمارے خلاف گواہ بھی ہو سکتے کہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن یہ لوگ تو عمل کرتے تھے, لیکن ہم کو کبھی اس کے بارے میں نہیں بتائے. تو جب ہم کیا جواب دے سکیں گے بتائیے. اگر ہم ڈرتے کہ اگر ہم بولیں گے دین کی بات ہمارے دشمن ہو جائیں گے, آج کل انڈیا میں تو مشکل ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ جسے چاہے روزی دیتا, جسے چاہے عزت دیتا, جسے چاہے ذلت دیتا. کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا, کوئی آپ کو مار نہیں سکتا جب تک آپ کی موت نہ لکھی ہو. تو اللہ سے ڈرنا شروع کریں, بندوں سے ڈرنا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. دنیا کی مصیبتیں آتی ضرور ہے, لیکن یہ آزمائش کے لیے آتی کہ کون اللہ سے ڈرتا اور کون بندوں سے ڈرتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر اگر کافروں کو دلی دوست بنائیں گے اور پھر ان کے ساتھ میں کوئی شر اگر تم کو پہنچے گا تو پھر اللہ سے آپ چاہے دعا بھی کر لو, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے, نہ آپ کی مدد کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دیے کہ کافر مسلمانوں کا دشمن ہے. اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہاں پر بہت بڑی تاکید کر دی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ. تو اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جسے دلی محبت اور خوشی سے تعلق ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے اور اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اس آیت میں مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا. آج کل بچے ہمارے کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی وجہ سے کئی ایسے اپلیکیشنز کو میں دیکھ رہی ہوں ہماری خود کی آفس میں, لڑکیاں نان مسلم آدمیوں سے شادی کرنے کے لیے رجسٹرڈ کرتے, تو وہ 40 days تک بورڈ پہ لگاتے نا, تو وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہماری آفس میں, دیکھ کے افسوس ہوتا. تو کئی ایسے مسلمان بچے بچیاں ہیں دین کے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے, پڑھتے لکھتے, جاب کرتے, تو ان لوگوں کے بیچ میں یہ ہو جا رہا ہے. جو شریعت میں اسلام میں جو دائرے رکھے حرام حلال کے, محرم رشتوں کے, نامحرم رشتوں کے, اگر وہ عمل میں لاتے تو یہ نوبتیں نہیں آتی تھی. ایمان سے حد ہو رہے ہیں لوگ. اگر کیا مسلمان لڑکیاں کسی غیر آدمی سے شادی کریں گی تو یہ اپنے دین پہ چلیں گی, وہ اپنے دین پہ چلے گا, یا پھر لڑائی ہوں گی, طلاق ہو جائیں گی, یا بچے اگر ہوں گے تو بچے برباد ہو جائیں گے, نسلیں برباد ہو جائیں گی ہماری. تو یہ سب چیزیں کئی کے لیے ہو رہی علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ گہری دوستی سے منع یہاں پر اسی لیے کر رہے ہیں. اگر گہری دوستی ہوگی تبھی تو نکاح تک نوبت جا رہی نا. نکاح کہاں سے ہوتا, وہ تو ولی کے بغیر لڑکیاں جا کے شادی کر رہے ہیں, اور کئی ایسے لڑکے جو ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں. کیا مسلمانوں کو قرآن کا علم ہے؟ ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں ہے نا. تو اسلام کا اگر تعلیمات اگر ہم دیتے بچپن سے, ان کو اللہ اور رسول کی کتابیں پڑھاتے اور ان کو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالتے, تو پھر یہ چیزوں سے بچتے تھے. تو اس میں ماں باپ کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. تو ہم آج کی جو میرڈ ہے وہ تو ماں باپ بن چکے ہوں گے, جو ان میرڈ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چل کے ہم امت کی مائیں ہیں, تو ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی تعلیمات بچوں کو دینا ہے. یعنی انسان کی ضرورت کے مطابق تجارت کرنا, لین دین, لینا دینا جو بھی ہے کافروں کے ساتھ میں ہم کر سکتے, اور جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہو ان سے دوستی رکھ سکتا ہے تاکہ ان کے شر سے بچ سکے.
یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہیں، ان کے لیے کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ناممکن ہو جاتا، تو زبان سے ظاہری دوستی کا اظہار کر سکتے مگر دل سے اقرار نہ کریں، دل سے پکی دوستی کا نہ کریں۔ آیت 29 میں دیکھیں کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو زمین کے گوشوں میں یعنی سمندر کی تہہ میں، ہواؤں میں، غرض جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی چلتی ہے، چاہے تو وہ معاف کرے چاہے تو سزا دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہو، اگر پکڑے گا تو پھر مہلت نہ ملے گی۔ وہ عالم بھی ہے اور ہر چیز کا قادر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر کسی انسان، دیکھیں پہلی بار جب کوئی انسان گناہ کرتا نا، اس کو تھوڑا سا ڈر لگتا، جھجک رہتی، لیکن دوبارہ جب کرتا تو تھوڑی اس کی جھجک ڈر نکل جاتا۔ ایک ایگزامپل چور کی بتا رہی میں، تو چور کی عادت کیسے پختہ ہوتی، پہلے ایک چھوٹی چوری کر کے دیکھتا، اس کے بعد نہیں پکڑے گا تو اس کی ہمت بڑھ جاتی، تھوڑا بڑی کرتا، پھر اس کے بعد وہ پروفیشنل چور ہو جاتا۔ تو ویسے ہی بری چیزیں بھی انسان کے دلوں میں آتی جاتی۔ ایک چیز اگر ارے کیا ہوتا ہے، ایک گانا سن لیں گے، ایک فلم دیکھ لیں گے دوستوں کی باتوں میں آ کے، تو ایک ایک کرتے کرتے گناہ نہیں دکھتا پھر اس کے بعد۔ اب ہم کو ہر معصیت یعنی ہر گناہ کے کام اچھے لگنے لگتے، تو پہلے ہی ویسی چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ سینوں میں چھپا رکھو یا مسلمانوں کے خلاف زبان پہ تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آج مسلمان بھائی بھی ذرا سا سامنے سے ہٹنے کی دیر رہتی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کرنے شروع ہو جاتے، اور سامنے اچھی بات کرتے لیکن دلوں میں ان کے حسد بھرا ہوا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، سینوں کے بھید اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور زمین چاہے کسی بھی کونے میں، آپ پلین میں چلی جائیے، زمین کے نیچے چلی جائیے، سمندر کی تہہ میں چلی جائیے، کوئی غار میں چھپ جائیے، وہاں جا کے بھی اگر آپ کوئی برائی کا کام کر رہے یا نیکی کا کام کر رہے تو دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اکیلے میں کرو یا محفل میں کرو، ہم حق بات بولنا چاہیے، حق بات پہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہ حق کے ساتھ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لے گا۔ آیت 30 دیکھیں، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو نامہ اعمال میں موجود پائیں گے، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہاں پر قیامت والے دن کا ذکر ہے۔ قیامت والے دن تمام عمر کے جتنے بھی ان کے برے اعمال تھے، اچھے اعمال تھے، سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے پائیں گا۔ تو اب ان کے سامنے جب برائیاں لکھ دی جائیں، بتا دی جائیں گی کھول کے، تو نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور برائیوں کو دیکھ کر اپنے اوپر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، دانت پیسیں گے، جو بھی ان سے بن پڑیں گے کریں گے، لیکن وہاں پر کیا ہونے والا ہے، کچھ حل تو نہیں ہے، وہاں دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے کہ جنت میں یعنی جانے کے لیے پھر دنیا میں جا کے عمل کر کے آؤ، دوبارہ چانس ملنے کا چانس ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو کیسا ہوگا، افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اچھا ہوتا اگر وہ شیطان کی باتوں میں نہ آتا، کاش مجھے مہلت دی جاتی تو میں صدقہ خیرات کر لیتا دنیا میں جا کے۔ صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے مرنے کے بعد اگر انسان ایک شہید ہے جو دوبارہ دنیا میں جانے کا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ تاکہ میں پھر دوبارہ جا کے شہید ہو سکوں، اور ایک انسان وہ ہے بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے آؤں۔ تو صدقہ، اس سے ہمیں صدقہ کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور دین کے لیے جو جنگ لڑتے شہید جو ہوتے توحید کا پیغام بلند کرنے کے لیے، یہ دونوں کو اس دن دوبارہ دنیا میں آنے کا شوق ہوگا اور دوبارہ یہ نیکی کے کام کر کے جانے کا ان کو شوق ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اب تمہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی میں جانے کا، جو کچھ کرنا تھا زندگی ایک بار ملتی اس کا فائدہ اٹھائیے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی، لہٰذا ہم غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے، یعنی جب کبھی انسان کو کبھی مشکل آتی، مصیبت آتی، مصیبت ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہو سکتا، یا پھر مصیبت ہماری آزمائش کے ذریعے بھی، آزمائش کے لیے بھی آتی۔ تو آزمائش کس کس طریقے سے ہوتی ہم پڑھ چکے نا، مال، اولاد اور اپنے نفس، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دے کے بھی آزماتا، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد لے کے بھی آزماتا، کبھی مال دے کے بھی آزماتا، کبھی مال لے کے بھی آزماتا، اور کبھی صحت
दे के भी आजमाता, कभी बीमारियों में मुब्तला करके भी आजमाता। ये सारी चीज़ें हमारे को तमाम अंबियाओं के साथ हो चुकी है, जैसा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ में हुआ था। फिर इल्म दे के भी कभी आजमाता, कितना अमल करते, और किसी को इल्म नहीं दे के भी आजमाता। तो जो कुछ इल्म हमें मिल रहा है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम आज कुरान की क्लास में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे सिस्टर्स हमारे साथियाँ कुरान के ग्रुप में पहले तो ज्वाइन हुए नहीं, और जो ज्वाइन हुए आहिस्ता आहिस्ता लीव करके जा रहे। तो आज अगर हम उनकी जगह होते तो ये नेकियों का मौका खो देते थे ना। आप देखिए, जिस महीने में कुरान नाजिल हुई आज हम उसको समझ रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, लेकिन हमारी महफिल को फरिश्ते घेरे हुए हैं। एक कमरे में बैठ के, एक हॉल में बैठ के अगर हम क्लास कर रहे हैं तब फरिश्ते घेरते, हम ऐसा नहीं सोच सकते। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे आप एक कोने के दुनिया में हो, मैं दूसरे कोने में होने दो, जहाँ कहीं भी हमारे दीन की मजलिस के लिए हम बैठे हुए, अल्लाह ताला की नज़र में तो दुनिया एक राई के दाने के बराबर है। तो फरिश्ते इसका अहाता करने पे अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला के हुक्म से वो कादिर है। तो अब हमारे लिए जब तक हम क्लास में बैठे हुए फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि समंदर की मछलियाँ, दुनिया और आखिरत में ज़मीन आसमान में जितने चरिंद परिंद हैं वो सब तालिब इल्म के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ अगर कभी कबूल नहीं भी की है हमारे गुनाहों की वजह से, तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला की मखलूक में से, जैसे कि नेक मखलूक़ात भी है, फरिश्ते भी है, चरिंद परिंद भी है, उन लोग की दुआ हमारे लिए कबूल हो जाएंगी तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएंगी ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। तो जिस दिन नेकियों का फलला अगर भारी होगा तो फिर वो इंसान खुश नसीब होगा और जन्नत में जाएगा। और जिस दिन हमारा बदियों का, बुराइयों का फलला, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर वो फलला भारी हो जाएगा तो फिर हमारी वहाँ पर नजात का कोई चांस नहीं है। कोई वहाँ हमारी सिफारिश नहीं कर सकता, ना हमारे दोस्त अहबाब, ना रिश्तेदार, ना ख़ानदान, ना कोई पीर मुर्शद, कोई वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के हुक्म से इजाज़त मिलने के बाद ही अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे। और हदीस में आता कि जब कभी अज़ान होती, अज़ान के बाद की दुआ दुरूद इब्राहिम पढ़ के, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना जो नहीं पढ़ते वो शुरू कर लें, और जो पढ़ते उनके लिए मुबारकबाद। तो उसके मायने पढ़ के देखिए, जो कोई उसमें मुक़ाम महमूदा है उसका वसीला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला की दुआ है उसमें, और मुक़ाम महमूद पर अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले की अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शिफात क़यामत के दिन करना वाजिब कर देंगे। तो कितनी देर लगती है आपको बताइए? दिन में 5 मरतबा अज़ान होती, तो वो अज़ान के बाद अगर हम बग़ैर बात करें कि अगर अज़ान का जवाब दे दिए, तो अज़ान के जवाब दे दिए तो जो अज़ान पे जितने लोग मस्जिद में हाजिर हुए और जितने भी बस्ती वाले नमाज़ पढ़ेंगे ना, उन सब की नमाज़ का सवाब, उन सबको आप नमाज के लिए बुलाए, वो अजर भी मिल जाएगा। और दूसरा, अज़ान की दुआ पढ़ने से क्या होगा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए? जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, उनकी शिफात मिल जाए, तो उनके लिए तो जन्नत पक्की है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अजर बहुत ज़्यादा है। ऐसे बातें आप नोट करके लिखिए। अगर आप भूल भी जाएंगे तो जहाँ पर आप वज़ू करते ना, वहीं वॉश बेसिन के पास लिख दे, तो वज़ू करने के बाद की दुआ, यहाँ पर कहीं नमाज अगर पढ़ रही, जहाँ पर भी आप अक्सर बैठते वहाँ पर एक अज़ान के बाद की दुआ ऐसे लिख दे। थोड़े दिन आपको ट्रेन होने तक बच्चों को भी, आपको भी वो पेपर नज़र आएंगे तो नज़र पड़े, तो यानी ला मला भूल भी गया तो इंसान अपनी याद दहानी हो जाती, समझिए। तो उस तरीके से आदत बना लें। जब आदत होगी तो खुद ब खुद ही निकलने लगता ज़बान से। चलिए आयत 31 को देखें। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इसकी तफसीर देखिए। यहूद और नसारा दोनों का दावा था कि हमें अल्लाह और अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत है। बिलखुसूस ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तकरीम में इतना ज़्यादा गुलू कर दिए थे कि उन्हें दर्जा उलूहियत पर फाइज कर दिए थे, यानी खुदा का बेटा कहा था लोगों ने। तो इस तरह अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर, इनके दावे और खुद साख्ता बिदअतों से अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा हासिल नहीं हो सकती। इसका सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीक़ा सिर्फ एक ही है, वो है मेरी इताअत और कुरान, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो ये अल्लाह पर, आसमानी किताब पर, हमारे रसूल पर ईमान लाए बग़ैर अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते, और उनकी जब तक इत्तिबा नहीं करेंगे हकीकत में अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा झूठा है। यानी अगर हकीकत में कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है या रसूल से मोहब्बत करता बोले, तो उसको अल्लाह और रसूल के अहकामात पर ज़िंदगी
गुजारना है। और जो कोई भी, यहाँ हदीस मुबारका में है, एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते कि तुम मुझसे कितना मोहब्बत करते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या जवाब देते, मैं अपने नफ्स के बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल क्या बोले, जब तक मैं तुमसे अपने नफ्स से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो फिर फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब मेरी जान से भी ज़्यादा, मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे कि अब तुम जन्नत में जाने के काबिल हो गए। तो यानी अगर हम बोल रहे हैं नाम के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़े ना किसी दिन हमें अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। जहन्नुम में डाला भी तो एक दिन ना एक दिन निकालेंगे। इतना आसानी से बोलते हुए मैं मुसलमानों को सुनी हूँ अपने कानों से। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, जहन्नुम का एक लम्हा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दुनिया की आग है ना, आप चूल्हे में पकाते वक्त कभी एक बार उंगली को भाप लग गई तो कितना जलता, कभी उंगली में हाथ रख के देखिए फिर क्या हाल होता। तो ये दुनिया की आग कहते हैं कि 70 पानी से ठंडी करी हुई है तो उतनी उसमें गर्माहट है, जला के खाक कर देती है हमारे। तो फिर जहन्नुम कैसी होंगी बताइए। तो ये बोलने वाले बातें नहीं है। अल्लाह ताला जो चीज़ हमको बता दी उस पर अल्लाह का शुक्र करें कि वक्त रहते हुए हम तौबा करने के बाद अगर हम अगले लम्हे हमको नेकी का मौका नहीं भी मिले, मौत भी आ गई, तो कम से कम आपके गुनाह माफ़ हो के आप अल्लाह के पास हाजिर हो सकते ना। एक जब मैं सऊदी अरब में थी, एक वाक़या पेश आया था रियाद में। वहाँ पर दावा सेंटर्स होते, तो दावा सेंटर्स में एक फिलिपिनो क्रिश्चियन था, वो इस्लाम लाने के लिए वहाँ पर मकतब बने हुए हैं। तो इस्लामिया के जब ऑफिसर जो रहते ना वहाँ पर आके अमर बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर के ऑफिसर्स बने हुए। तो वहाँ पर आया, वो आने के बाद ईमान लाया, कलमा शहादत पढ़ के खुशी खुशी निकल रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था और उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यानी रोड क्रॉस कर रहा था, कोई एक तेज़ गाड़ी आई, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल को उसको लेके गए, सब हुआ, उसकी डेथ हो गई। लेकिन उन्हें ईमान लाने के बाद, कलमा शहादत पढ़ने के बाद उन्हें कोई नमाज का वक्त ही नहीं आया था, ना उसको नमाज पढ़ने का मौका मिला। अगर वही मौत वो ईमान लाने से पहले, कलमा तौहीद पढ़ने से पहले अगर रोड क्रॉस करते वक्त आ जाती तो वो कुफर पे मरता था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत नसीब करना मकसूद लिख दिया था अल्लाह ताला। तो देखिए कलमा पढ़ के निकलते वक्त अल्लाह ताला उसको कोई एक नमाज का, कोई नेकी करने का, कोई रोज़ा रहने का उसको मौका नहीं मिला। लेकिन कलमा तौहीद ईमान ऐसी बड़ी नेमत है जो उसको कुफर से बचा के जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी हो गई। तो सुबहान अल्लाह। तो हम कलमे तैयबा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं मालूम होने से हम बिदअतें भी कर रहे हैं, शिर्क का काम भी कर रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी और को भी हमारी हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, नज़र नियाज कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, पीर मुर्शद बोल के क़यामत के दिन जिसके भी हम मुरीद रहेंगे वो हमको बख्शाएंगे बोल रहे हैं, जबकि उनकी खुद की बख्शिश की गारंटी वो नहीं दे सकते। तो हमारी क्या बख्शिश करा सकते बताइए। क्योंकि मैं आपको बता चुकी पिछली क्लासेस में भी कि शैतान बोला था कि अल्लाह ताला से जब उन्हें बोला था कि मैं इतनी इबादत कराना, तो मेरे को आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब जन्नत से निकाला गया था उन्हें बोला था कि मुझे भी मौका दे क़यामत तक कि मैं आदम की औलाद को भटकाऊँ। तो अल्लाह ताला, क्योंकि शैतान इतनी सालों अल्लाह की इबादत की थी, तो उसकी जो दुआ थी अल्लाह ताला बोले ठीक है मैं तेरी दुआ कबूल कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खा रहा हूँ कि जब तक मेरा बंदा मुझसे तौबा इस्तग़फ़ार करते रहेगा, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा तो मैं उसको माफ़ करूँगा। जब अल्लाह ताला अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के बोलते, तो शैतान क्या करा वहाँ पर, मैं भी ऐसे गुनाह में आदम की औलाद को बहका के रखूँगा कि वो नेकी के काम समझ के करते रहेंगे और गफलत में मौत आ जाएंगी, तौबा से महरूम कर दूँगा। तो गफलत में जो मौत आ जाती, गफलत की मौत से भी हमें पनाह मांगना चाहिए। गफलत में जब मौत आ जाएंगी तो हम शैतान के बातों में आके जो बिदअतें करें वो करेंगे, तो खरीदते नहीं ना। आप हो या मैं हो, अगर मैं समझूंगी मैं सच्चाई पे हूँ, मैं हक पे हूँ, आपकी मेरी किसी बात से लड़ाई हो गई, अब मेरे को लगता है कि मैं सच्चाई पे हूँ, तो मैं आपसे, मैं चाहे गलती पे भी होंगी लेकिन मेरे को लगता है कि मैं सच्चाई पे हूँ, तो मैं आपसे तो सॉरी नहीं बोलूँगी ना। तो इसी तरीके से सॉरी हम बोलेंगे ना अल्लाह ताला को, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इबादत कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम में जिस चीज़ का जिक्र नहीं है, कुरान हदीस में नहीं मिलता, चाहे वो नेकी के है, चाहे देखने वालों के लिए फ़ायदामंद भी हो, वो काम अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे फ़जर की हमारे को 2 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना है, तो नमाज़ पढ़ना तो अल्लाह ताला का हुक्म है। आप बोलेंगे कि नहीं 2 के बजाय मैं 4 पढ़ती हूँ, 8 पढ़ती हूँ, तो आप 8 पढ़ेंगे तो क्या सवाब मिलेगा? आपकी फ़जर की नमाज़ अदा होंगी? नहीं होंगी। नमाज ही है ना, ज़्यादा पढ़ रही हूँ मैं तो कम थोड़ा ही कर रही हूँ, आप बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही कई ऐसे गुनाह है जो शैतान क्या कर रहा, हमारे को उसको नेकी समझ के मुब्तला कर दे रहा, ताकि हम वो गफलत में अल्लाह से तौबा न करें। और अल्लाह ताला तौबा करने के बाद गफूर रहीम है, माफ़ करने के लिए तैयार है। जब अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के माफ़ करने का
اعلان کیا تو شیطان کیا کرا, ہم اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دینا. اور ایسے کئی لوگ ہیں غفلت میں موت آ جاتی, اور شیطان آخری سانس تک بھی کوشش میں لگا ہوا رہتا. شیطان کبھی تھکتا ہی نہیں انسان کو بھٹکانے کے لیے. جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی جب روح قبض ہونے کا وقت آیا تھا, ان کے اطراف میں جو سردار شیاطین کی شکل میں, انسانوں کی شکل میں تو شیاطین بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چاچا سے بول رہے تھے کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. تو ان کے اطراف میں جو سردار بیٹھے ہوئے تھے کفار لوگ بول رہے تھے کہ کیا تم بڑھتے وقت اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کرے, اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں اپنی سرداری کا جو رواب تھا اس کی وجہ سے بولے نہیں میں اپنے آبائی دین پہ میں قائم ہوں, اور ان کی روح پرواز ہو گئی. تو شیطان ہر مومن کے ساتھ میں, ہر کافر کے ساتھ میں, کافر کو تو پہلے ہی بھٹکا چکا نا, مگر مومن کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ شیطان آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. اور قرآن میں عدو مبین کہا گیا شیطان کو, تو ہم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے. اور وہ شیطان ایسے خفیہ طریقے سے ہمارے کو ایسی بدعتوں میں, ایسی نئی نئی ایجادات میں ڈال دیا ہے کہ ہم جیسا کہ اب میلاد النبی کرنا, جبکہ اس دن وفات کا دن ہے, اب سب لوگ نیکی سمجھ کے جھنڈے لگا رہے, مٹھائیاں بانٹ رہے, وہ کر رہے. کیا آپ اپنے چہیتوں کے, اپنے ماں باپ کے, اپنے قریبی رشتہ داروں کی وفات پہ کیا خوشی منائیں گے؟ اس دن پیدائش کا دن ہے وہ گارنٹی ہے, یا وفات کا دن ہے گارنٹی ہے؟ بتائیے. اس دن تو وفات کے دن کی گارنٹی ہے, پیدائش کے دن میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایسے بہت ساری چیزیں شیطان, ایک مثال کے طور پہ بتا رہی میں, شیطان ہمارے معاشرے میں پھیلا دیا تاکہ ہم لوگ نیکی سمجھ کے کرتے رہیں اور غفلت میں ہمیں موت آ جائے. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس کے معنی نہیں ہونے سے اس کا اثر ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہا. پھر اللہم فقہنا فی الدین بول کے دیکھیے آپ, دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا اور ایسا فائدہ دے جو ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیابی دے. تو ایسے بہت ساری حدیث میں دعائیں ہیں, اگر آپ وہ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ قرآن کو سمجھیں گے, حدیث کو سمجھیں گے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا ہمارا. الحمدللہ یا رب. اگر حقیقت میں محبت اللہ تعالیٰ کی طالب ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے, ورنہ وہ جھوٹا ہے اور ناکام رہے گا. یعنی اللہ سے ہم محبت ہے بولتے ہوئے یہ ساری چیز اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعوے میں جھوٹا ہے. جب تک ہم اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں نہ لگائیں وہ کوئی بھی دعویٰ اللہ سے محبت کا نہیں کر سکتے. آیت 32 دیکھیں, کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو, اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. کافر یعنی خالی ہندو کرسچنز کو نہیں بولتے, جو کوئی حق بات کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اگر ہم نام تو مسلمان ہیں, پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوئے, لیکن اللہ کی شریعت کا, اللہ کی کتابوں کا حکم جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے اگر بول دیے تو یہ بھی کفر ہے. کفر کا مطلب صرف بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ہر حکم ماننے کو کفر. اور مسلمان کا مطلب فرما برداری کرنے والوں کو, کافر کا مطلب انکار کرنے والا. تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, کافر بولے تو خالی ہندو, کرسچنس, مجوسی یہ لوگ ہیں, اور مسلمان بولے تو چاہے وہ فرما بردار رہو یا نہ رہو, نماز پڑھو یا نہیں پڑھو, وہ مسلمان ہی سمجھ لیتے. لیکن مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار. فرما بردار کب ہو سکتا؟ ماں باپ کا فرما بردار ہے اولاد کو ہم کب بولتے؟ جب ماں باپ جو بھی حکم دیتے بچے کرتے, ماں باپ کی خدمت کرتے, تبھی ہم بولتے کہ یہ بہت فرما بردار اولاد ہے بولتے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان بول دیے تو کیا فرما بردار ہو سکتے ہم؟ نہیں ہو سکتے نا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنے کی تاکید فرمائی. اور نجات کا یہ ایک واحد ہی ذریعہ ہے, اللہ اور رسول کی جو اطاعت کریں گے ان کو نجات ملیں گی, آخرت میں بھی عذاب سے نجات ملیں گی, دنیا کی بھی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا. اور کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کافروں کا مطلب ہے آپ سمجھا دی نا, اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی کرتے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے. جیسا کہ عورتوں میں یہ عام ہوتے جا رہا آج کل, آئی بروز بنانا, اپنے بالوں میں آرٹیفیشل بال جوڑنا, اور ناخن بڑے پالنا, یعنی جو بھی شریعت میں ہے اس کے خلاف کرنا. پرفیوم لگا کے, میک اپ کر کے دعوتوں میں جانا, جہاں پر ویٹرز میل ہوتے وہ محرم نہیں ہوتے ہمارے, اور میل فیمیل سب لوگوں کے سامنے سج کے دھور کے جاتے, جبکہ گھروں میں اپنی حالت ایسی ڈال کے رکھتے جس کے سامنے ہمارے کو اپنی زینت دکھانے کا ہے. اپنے شوہر ہے, اپنے باپ, اپنے بھائی, جو محرم رشتے ہیں, وہاں تو گھر میں ہم ایسی بری حالتوں میں رہتے کہ دیکھے تو انسان کو یعنی خوشی نہیں محسوس ہوتی. لیکن جب دعوتوں میں جاتے جہاں غیر محرموں کے سامنے ہمارے کو جانے کا اتفاق ہوتا, اکثر کھانے کے ٹیبلوں پہ ویٹر سرو کرتے رہتے, وہاں پر ہم سچ سنور کے جاتے. آرٹیفیشل بالز لگا لینا, آرٹیفیشل آئی پل کے لگا لینا, اور آئی بروز بنانا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو نافرمانی, بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے. اور وہ ساری چیزوں کو ہم شیطان کیا کر کے دکھایا, خوبصورت کے نام پہ,
तो वो खूबसूरती के नाम पे हम करते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह वहाँ पर हमसे नाराज़ हो रहा। अगर क्या मालूम वैसी जगह पर अगर किसी की मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे हम। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने की अगर कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहे, उस वक्त में अगर मौत आएंगी तो हमारा खातिमा ईमान पे हुआ, हम उम्मीद कर सकते। लेकिन हम अल्लाह की मासियत में टीवी देखते हुए, नाचते हुए, रिसेंटली एक वीडियो आया था, 23 ईयर्स की एक लेडी थी, स्टेज पर डांस करते करते जो गिरी, हार्ट अटैक आके मौत आ गई। तो इतना मुझे अफसोस हो, वो तो खैर काफिर थी, लेकिन मौत किसी भी वक्त आ सकती। यंग एज थी उसकी और हेल्दी थी, स्टेज शो कर रही थी, लेकिन मौत आ गई ना। तो हम जिस हालत में हम रहेंगे हमेशा मशगूल, तो उम्मीद करते कि हमको वैसी हालत में मौत आएंगी। तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, अल्लाह ताला की इताअत करते हुए, रसूल की इताअत करते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो मौत भी हमें इताअत की हालत में आने की उम्मीद कर सकते। अल्लाह ताला हम सबका खातिमा ईमान पर होना नसीब फरमाए। अब चाहे वो अल्लाह की मोहब्बत और खैर के कितने ही दावे कर ले, लेकिन हदीस के मुनकिर लोग और अल्लाह की और रसूल की इत्तिबा नहीं करने वाले नाफरमान है, और उनके लिए इस आयत 32 में सख्त वईद है, क्योंकि ये अपने अंदाज से बिदतें निकाल के रखे हुए। जैसे यहाँ पर उसको जितने भी बिदतें हैं जो इस्लाम में, कुरान और हदीस में नहीं बताई गई, वो सारी की सारी कुफर है। अब हमारे माशरे में कितनी बिदतें हैं वो सबको मालूम है, हर बस्ती में, हर इलाके में ये बिदतें ईजाद हो चुकी, कोई भी हम इसका इनकार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला जो कुछ भी हम इस क्लास में सीखे और सिखाए, उन पर हम सबको अमल करना आसान बनाए और दीन की समझ अता फरमाए, और रमज़ान की जितनी रहमतें बरकतें हैं उन सब में हमें शामिल फरमा, और हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना लैलतुल क़द्र। अब तक हम दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, अब हमें लैलतुल क़द्र की दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र तक पहुंचा दे। हमारे छोटे बड़े अमल जो सुस्ती कायली हो रही, अल्लाह उन सब को माफ़ फरमाए और हमारी छोटी मोटी कोशिशों को कबूल फरमाए। जो हक़ आपके कुरान का है अदा करने का, वो हम अदा करने के तो काबिल नहीं है, बस हमें हमारी जो टूटी फूटी कोशिश है उसको कबूल फरमा। या अल्लाह आज तक हमारी जो भी गफलत की ज़िंदगी गुजरी उसे माफ़ फरमा। अब बाकी की ज़िंदगी हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलना आसान फरमा। जो काम आपके लिए पसंद है और जिससे आप राज़ी होते वैसे काम हमसे ले ले, और जो काम से आप नाराज़ होते और जो इल्म हमें बेफ़ायदा है, आखिरत का फ़ायदा नहीं दे सकता, वैसे इल्म से बचा ले, और जो काम से भी आप नाराज़ होते उन सबको हमसे दूर कर दे। या अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा, इस फितनों के दौर में हमारे औलादों की ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें दिन और दुनिया की कामयाबी अता फरमा। जो कुछ हम इबादतें कर रहे उसको इस माह रमज़ान की बरकत से हम सब के हक़ में कबूल फरमा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।